जमींदारी निज़ाम को कायम व दायम रखने के लिए फ़ौजी डिक्टेटरशिप का सहारा लेते रहते हैं। वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून ने, ये एक ज़माना में सर फ़िरोज़ ख़ान नून थे, लेकिन कायद-ए-आज़म के ईमा पर और 1946 में डायरेक्ट एक्शन को तक़वियत देने के लिए मौसूफ़ ने सर का खिताब वापस कर दिया था। जाहिद हुसैन को बर्खास्त करते ही पहले 5 साला मंसूबे मुसव्वदा पर नज़र षानी डाली और इसमें से इन हिस्सों को हज़फ करने का हुक्म दिया जिनमें ज़रई इस्लाहात का जिक्र था। इस तरह मुसव्वदा की चंद लाइनों को निकालकर इनकी जगह नई लाइनों और नए फ़िक्रों को डालकर वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून ने पहले 5 साला मंसूबा मुसव्वदा की रूह सल्ब कर ली। वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून के दस्तखत से शाये किए गए पहले 5 साला मंसूबा हतमी एडिशन की ये सिफारशात मुलाहिज़ा हों। मुसव्वदा में पैरा नंबर 52 के बाद हमने मलकियत की हद मुकर्रर करने का ज़रूर इकरार किया था और हम अब भी मलकियत की हद मुतय्यन करने पर यकीन रखते हैं। इसलिए हम तजवीज़ करते हैं कि आदद व शुमार जमा करने का काम फ़ौरन शुरू कर दिया जाए। ये कितने अफसोस की बात है कि 1958 से 2002 के 54 साल के अरसे में पाकिस्तान को 1 दर्जन वज़ीर आज़म, अबूरी वज़ीर आज़म और फ़ौजी डिक्टेटर मिले, लेकिन ये काम जिसका हुक्म वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून ने दिया था, ज़रई ज़मीनों की मलकियत के आदाद व शुमार जमा करने का काम निस्फ सदी में भी मुकम्मल ना हो सका ताकि मलकियत की हद मुकर्रर की जाए और मुल्क जागीरदारी ज़मींदारी निज़ाम से निजात हासिल करके खुशहाली की तरफ कदम बढ़ा सके। वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून ने पहले 5 साला मनसूबा के हतमी नुस्खे पर 12 मई 1958 को दस्तखत किए, मगर जाहिद हुसैन का इंतकाल 6 माह पहले 14 नवंबर 1957 को हो चुका था। मरहूम ने सिर्फ 64 साल की उम्र पाई और पाकिस्तान मनसूबा बंदी बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे जलीला पर सिर्फ 4 साल फाइज रहे, मगर इन 4 सालों में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो इनके बाद हुकूमत पाकिस्तान के किसी अफसर ने नहीं किया, यानी मुल्क को फ्यूडलिज्म के अंधेरे दौर से निकालने की कोशिश। जाहिद हुसैन की वफात से पाकिस्तान के मजलूम किसानों, हारियों, मज़ारों और आम शहरियों का आखिरी दोस्त इस दुनिया से चला गया। पाकिस्तान के जागीरदार ज़मींदार हुक्मरानों ने जाहिद हुसैन को प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाकर जो गलती की थी, इससे सबक सीखते हुए प्लानिंग बोर्ड की सरबराही हमेशा एक जागीरदार ज़मींदार सियासतदान को सौंपी गई। एम मसूद और जाहिद हुसैन दोनों हुकूमत पाकिस्तान के आला अफसर थे और दोनों ने अपनी मुलाजमत की परवाह न करते हुए पाकिस्तान के हारियों, मज़ारों और किसानों से अपनी हमदर्दियों को सरकारी रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेज़ात और सरकारी सिफारिशों में शामिल किया। लेकिन एम मसूद और जाहिद हुसैन में एक बुनियादी फ़र्क ये था कि जाहिद हुसैन पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के एक अफसर थे, जबकि एम मसूद महज एक सूबाई हुकूमत, पहले सिंध और बाद में पंजाब के अफसर थे। जाहिद हुसैन कायद-ए-आज़म के अलावा जागीरदार हुक्मरानों से भी अपनी काबिलियत, ईमानदारी और खुलूस का लोहा मनवा चुके थे। जाहिद हुसैन को अपने आला मर्तबा का बखूबी एहसास था और अपनी इस गैर मामूली इज्जत से काम लेकर जाहिद हुसैन ने सिर्फ पाकिस्तान के पहले 5 साला मनसूबे में जागीरदारी ज़मींदारी निज़ाम को यकसर ख़त्म करने के मुतालबे को शामिल करने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस और रेडियो पाकिस्तान से तकरीरों और तहरीरों में यही पैगाम देते रहे, यानी इस मूज़ी निज़ाम के नुकसानात बयान करने और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने पर अपने ख्यालात का इजहार और जागीरदारी ज़मींदारी निज़ाम के हामी मुल्लाओं को निशाना बनाया। या यूँ कहिए कि एम मसूद और मियाँ मुमताज़ मोहम्मद दौलताना के शुरू किए हुए मिशन को जाहिद हुसैन ने हत्तुल मक़दूर आगे बढ़ाया। यहाँ भी हमने हत्तुल मक़दूर का लफ्ज़ जानबूझकर इस्तेमाल किया है। इसकी वजह हम 7वें बाब में बयान करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना लिखना काफ़ी है कि पाकिस्तान के ख़ास हालात के पेश नज़र ये तीनों नामवर हजरात इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे जो उन्होंने कर दिखाया। पहले 5 साला मनसूबा ड्राफ्ट की सबसे अहम शिक को, जो ज़मींदारी जागीरदारी को ख़त्म करने के मुतल्लिक थी, इस मनसूबा के हतमी एडिशन से निकालने के बाद इसको कभी किसी 5 साला मनसूबा में शामिल नहीं किया गया। 5-5 साल के दौर आए और चले गए, निस्फ सदी भी आई और चली गई, लेकिन जागीरदार हुक्मरानों ने इस अहम तरीन शिक को मुसलसल नज़रअंदाज कर रखा है। पहला 5 साला मनसूबा ड्राफ्ट भी अब नापेद है, पाकिस्तान की किसी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, हत्ता कि प्लानिंग कमीशन की लाइब्रेरी में भी नहीं है। अलबत्ता पहला 5 साला मनसूबा हतमी एडिशन ज़रूर मिल सकता है। अब मनसूबा बंदी का काम भी बंद कर दिया गया है। आखिरी 5 साला मनसूबा 10 साल पहले शाया हुआ था। जागीरदार हुक्मरानों को मनसूबा बंदी से क्या फ़ायदा? पाकिस्तान के मरबी ममालिक ने भी इसरार करना ख़त्म कर दिया है। इनका मौक़िफ़ है, बकौल अंग्रेज़ी के एक मुहावरे के, सोते हुए कुत्तों को सोने दो। देखना यह है कि यह सोता हुआ कुत्ता किस सदी में जागेगा और इसे कौन जगाएगा। 5.11 जागीरदार ज़मींदार हुक्मरानों के 2 नए हथियार। प्रोपेगेंडा करो कि मुल्क में फ्यूडलिज्म नहीं है और हर फ्यूडल ख़ानदान की मलकियत में ज़मीन कम हो गई है।
اس لیے اب فیوڈل لارڈ بھی مزاروں کی طرح غریب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم ان 4 جید حضرات پر نظر ڈالیں، میاں افتخار الدین، ایم مسعود، دولتانہ اور زاہد حسین، جنہوں نے پاکستان کے پسماندہ ترین لوگوں اور آبادی کے 3/4 شہریوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اعلانیہ اظہار کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص نے پاکستان قائم کرنے میں قائد اعظم کی مدد کی تھی۔ ہر شخص اعلیٰ تعلیم یافتہ، ذہین اور مختلف قابلیت اور اہلیت کا حامل تھا، لیکن ان چاروں میں ایک جذبہ مشترک تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کا ملک کسی طرح فیوڈلزم، جاگیرداری، زمینداری کے اندھیرے سے باہر نکل آئے، ترقی کی طرف گامزن ہو، ہر شہری کو روزگار کے خاطر خواہ مواقع میسر ہوں اور جمہوریت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو تاکہ عالمی برادری میں پاکستان کی عزت ہو۔ یاد رہے، ایک فیوڈل ملک کو سب حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، فیوڈل پاکستان کا ہر محفل میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ افسوس، ان تمام شخصیات نے جاگیرداروں، زمینداروں سے اپیل کی کہ وہ فیوڈلزم کو ختم کریں، کسی بہتر طریقے سے معاش حاصل کریں اور اس طرح ہاریوں، مزاروں کے علاوہ پاکستان کے دوسرے لوگوں کو بھی ایک خوشحال اور باعزت زندگی گزارنے کا موقع دیں۔ جاگیرداروں، زمینداروں نے اس درس کو ضرور سنا، لیکن اس پر ذرہ برابر بھی عمل نہ کیا۔ زاہد حسین کی وفات کے بعد جاگیردار زمیندار حکمرانوں کی کسان کی حالت کو بہتر بنانے کی چوتھی نام نہاد کوشش بھی ختم ہو گئی، اور جیسا کہ حالات نے ثابت کیا کہ اب پاکستان کے سیاستدانوں یا اعلیٰ سرکاری افسروں میں سے کسی کو بھی جاگیرداری، زمینداری ختم کرنے کی جستجو نہیں ہے۔ اس کے برعکس اب آئے دن مقالے لکھے جاتے ہیں، کتابیں شائع کی جاتی ہیں، جن میں مصنف یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں اب فیوڈلزم نہیں ہے، جاگیرداری، زمینداری نظام نہیں ہے، اور سب چین کی بنسری بجا رہے ہیں۔ اگر ایسے مصنفین کا موقف درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام سرکاری اعداد و شمار اور یہ سرکاری اور نیم سرکاری رپورٹیں جن کے اقتباسات ہم نے پیش کیے ہیں غلط اور جھوٹ ہیں۔ پاکستان میں زمینداری، جاگیرداری کو ختم کرنے کے لیے جو 3 زرعی اصلاحات 1959، 1972 اور 1977 میں کی گئی تھیں، ان کو ہم اگلے باب میں پیش کریں گے، لیکن ان کی تفصیل ملک میں زمینداری، جاگیرداری کی عدم موجودگی ثابت کرنے والے مصنفین کو بخوبی معلوم ہے۔ اس کے باوجود وہ پھر بھی غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ایسے ہی ایک صاحب علم کراچی یونیورسٹی کے ایک ماہر اقتصادیات اور سابق پروفیسر ایس اکبر زیدی ہیں، جنہوں نے 1999 میں انگریزی میں ایک ضخیم کتاب بعنوان ایشوز ان پاکستان اکانومی، یعنی پاکستان کی معیشت کے موضوعات لکھی ہے، جو کراچی کے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 21 پر ایک طویل مضمون بعنوان دی میتھ آف فیوڈلزم ہے، یعنی فیوڈلزم، زمینداری، جاگیرداری کی فرضی کہانی ہے۔ پروفیسر ایس اکبر زیدی کو شاید یہ معلوم نہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا بشمول جاپان میں صرف 2 ممالک فیوڈلزم کی تاریکی میں گھرے ہوئے ہیں، پاکستان اور فلپائن۔ باقی ماندہ جنوب مشرقی ایشیا نصف صدی پہلے اس فرسودہ نظام سے نجات حاصل کر چکا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب جاگیردار، زمیندار حکمرانوں سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی جستجو میں دانستہ طور پر تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہوں۔ یہاں ہم پروفیسر زیدی اور ان جیسے صاحب علم حضرات سے صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سب سرکاری اور نیم سرکاری دستاویزات، جن کے محض چند اقتباسات ہم نے پیش کیے ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہیں؟ اگر نہیں تو آپ سچ نہیں لکھ رہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جنرل ایوب نے 1959 میں اور ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں اور 1977 میں زمینداری ختم کر دی تھی، تو آپ ایک سرکاری ادارے کی طرف سے شائع کیے گئے ان حقائق کو پڑھیے جو ہم نے ان زرعی اصلاحات کے متعلق 6 باب میں پیش کیے ہیں۔ لیکن ایک ماہر اقتصادیات کی حیثیت سے یہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہونے چاہیے۔ ایک دوسرا حربہ جو جاگیردار، زمیندار اس موذی جاگیرداری نظام کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ان کا اپنی حالت زار پر آنسو بہانا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم اب اتنے بڑے جاگیردار، زمیندار نہیں رہے جتنے کہ ہم 50 سال، 20 سال، 10 سال پہلے تھے۔ ہماری زمینوں کی اولادوں میں تقسیم در تقسیم کے بعد اب ہر فیوڈل خاندان کی زمینوں سے آمدنی اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو غریب محسوس کر رہے ہیں۔ فیوڈلزم کے اس قدرتی المیے کو ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں، جو 110 سال پہلے ایک مسلمان مفکر نے بتایا تھا اور اس کا حل بھی پیش کیا تھا۔ فیوڈلزم جیسے فرسودہ معاشی نظام کا نعم البدل سرمایہ داری نظام ہے، لیکن سرمایہ داری نظام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک جاگیرداری، زمینداری نظام ختم نہ ہو۔ اور یہ فرسودہ فیوڈل نظام کس طرح ختم ہوگا، اس پر ہم نے 7ویں باب میں روشنی ڈالی ہے۔ یہاں ہم صرف اتنا لکھ دیتے ہیں کہ جاگیردار، زمیندار اس فرسودہ جاگیرداری، زمینداری نظام کو ختم نہیں کریں گے، گو یہ موذی نظام پاکستان میں بھی ضرور ختم ہو کر رہے گا۔ اس باب میں جہاں ہم نے جاگیرداروں، زمینداروں کے حکومتی نمائندوں کی ناکام کوششوں،
جاگیرداری زمینداری کو ختم کرنے کی ناکام کوششوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ ہاری کمیٹی کی کاوشوں اور اس کمیٹی کے صدر اور بانی حیدر بخش جتوئی کا ذکر بھی ضروری ہے۔ 12.5 بابائے سندھ حیدر بخش جتوئی 1901 تا 1970 صدر سندھ ہاری کمیٹی کی خدمات کا مختصر تذکرہ۔ نوٹ: بابائے سندھ حیدر بخش جتوئی کے کوائف ہم نے سندھ ہاری کمیٹی کی طرف سے 1995 میں شائع کی گئی کتاب بابائے سندھ حیدر بخش جتوئی انگریزی سے اخذ کیے ہیں۔ چیئرمین موضع تنگ کے دست راست، انقلاب چین کے ایک لیڈر اور عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم چون لائی جب نومبر 1956 میں پاکستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے جامشورو جا کر حیدر بخش جتوئی سے ملاقات کی اور ان سے بغل گیر بھی ہوئے، لیکن 2 سال بعد پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ایوب نے حیدر بخش جتوئی کو پاکستان کی سب سے زیادہ خطرناک شخصیت قرار دے کر گرفتار کر لیا۔ اپنی 25 سالہ 1945 سے 1970 تک سیاسی زندگی اور ہاریوں کی خدمت کے طویل عرصہ میں بابائے سندھ نے مجموعی طور پر تقریباً 1/3 یعنی 7 سال پنجاب، بلوچستان اور سندھ کی جیلوں میں گزارے۔ حیدر بخش نے دریا میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بیر رکھا اور جاگیردار زمیندار حکمرانوں سے نہ معافی مانگی اور نہ رحم کی درخواست کی۔ ان کی گونا گود خدمات کے صلہ میں سندھ اور پاکستان کے لوگوں نے ان کو بہت اعزازات دیے، جن میں سے چند ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ بابائے سندھ کے آبائی گاؤں باکھو ڈیرو، ضلع لاڑکانہ کے ریلوے اسٹیشن کو حیدر بخش جتوئی کا نام دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں سندھ یونیورسٹی کے اسٹیڈیم کا نام حیدر بخش جتوئی اسٹیڈیم ہے۔ سندھ کے متعدد شہروں میں سڑکوں کے نام حیدر بخش جتوئی پر ہیں۔ سندھ کے اسکولوں میں نصابی کتابوں میں بابائے سندھ کے کارناموں کو سراہا گیا ہے۔ حیدر بخش جتوئی کی تصنیفات لندن کی برٹش لائبریری میں بھی دستیاب ہیں۔ حیدرآباد میں ان کے مکان کو حیدر محفل کا نام دے کر اس میں سندھ ہاری کمیٹی کا صدر دفتر قائم کر دیا گیا ہے۔ مکان کے سامنے والے پارک کو حیدرآباد میونسپلٹی نے حیدر چوک کا نام دیا ہے۔ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن لاہور نے حیدر بخش جتوئی کو 1983 میں بعد از وفات اعزاز عطا کیا ہے۔ حیدر بخش جتوئی نے 1945 میں 44 سال کی عمر میں حکومت سندھ کی ایک اعلیٰ ملازمت ڈپٹی کلیکٹری سے استعفیٰ دے کر اپنی باقی زندگی 25 سال سندھی ہاریوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ 12 سال بعد ان کی خدمات کی دھوم سرحد پار کر کے چین بھی پہنچ گئی۔ حیدر بخش جتوئی، جن کو عوام نے وڈیرا شاہی کے خلاف جد و جہد کرنے کے صلہ میں صحیح طور پر بابائے سندھ کا لقب دیا ہے، بیک وقت سندھی زبان کے شاعر، قرآن کریم کے انگریزی زبان میں مترجم، عورتوں کے پردہ اور برقع کے مخالف، سندھی زبان میں سوشل موضوع پر کہانیوں اور افسانوں کے مصنف، 2 درجن سے زائد سندھی اور انگریزی میں جاگیرداری زمینداری نظام کو ختم کرنے پر پمفلٹ اور مضامین کے مصنف، اور اپنے چنے ہوئے موضوعات پر سندھی زبان میں ایک عمدہ مقرر تھے۔ حیدر بخش جتوئی 1901 میں لاڑکانہ ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور اس مناسبت سے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہم صوبہ اور ہم ضلع تھے، لیکن بھٹو کے برعکس حیدر بخش جتوئی کے والد ایک چھوٹے درجے کے زمیندار اور بھٹو کے برعکس حیدر بخش جاگیرداری زمینداری نظام کے مخالف تھے۔ حیدر بخش نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی۔ کالج کی تعلیم کے لیے کراچی آئے، جہاں انہوں نے 1927 میں BA کیا۔ BA کا امتحان دینے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے ہندوستان میں صحرا نوردی کی، خانقاہوں، مندروں اور مسجدوں کا دورہ کیا۔ سندھ واپس آ کر سندھ حکومت کی ملازمت شروع کی اور 18 سال کے بعد 1945 میں رضاکارانہ طور سے ختم کی، تاکہ وہ سندھی ہاریوں کے اس موذی زمینداری جاگیرداری نظام سے نجات دلانے کی کوشش میں کل وقتی کام کر سکیں۔ اس طویل ملازمت میں وہ سندھ حکومت کے ریونیو محکمہ میں، جس کا تعلق دیہات سے ہوتا ہے، مختلف عہدوں پر فائز رہے، اور اس طرح انہوں نے ہاریوں کی قسم پرسی اور ان پر وڈیروں کے عطاب کو قریب سے دیکھا۔ سندھ کے ہاریوں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مزاروں کو جاگیرداری زمینداری نظام سے نجات دلانے کے لیے اور ان کی روزمرہ زندگی کے مصائب کم کرنے کے لیے بابائے سندھ نے تحریری خدمت کی اور عملی طور پر بھی سرگرم عمل رہے۔ پاکستانی جیلوں میں قید کی صعوبتوں، ہاریوں کو منظم کرنے کی دوڑ دھوپ، ہاریوں پر وڈیروں کی طرف سے قائم کیے ہوئے مقدمات کی پیروی، مضامین اور پمفلٹ لکھنے، پڑھنے، چھپوانے اور شائع کروانے کی صعوبتوں نے بالآخر ان کی صحت پر اثر انداز ہونا شروع کیا۔ ایک مختصر علالت کے بعد بابائے سندھ نے 21 مئی 1970 کو 69 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ وفات کے 30 سال بعد 23 مارچ 2000 کو حکومت پاکستان کی طرف سے بابائے سندھ کو حلال امتیاز کا قومی اعزاز عطا کیا گیا۔ پاکستان کے دریاؤں، نہروں اور فیڈروں پر ڈیزل انجن سے چلنے والی کشتیوں کے ذریعے سفر اور مال برداری شروع کی جائے۔ کشتیوں سے مسافر اور مال برداری پر مروجہ طریقوں، ریل، بس اور ٹرک کے مقابلے میں صرف
5 تا 10% خرچ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اور کشتی کے درمیان رگڑ بہت کم ہوتی ہے۔ قدرت نے ہم کو 5 عظیم دریا عطا کیے ہیں اور ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں نہریں اور فیڈر تعمیر کر کے ملک میں آبی راستوں کا جال تعمیر کیا ہے۔ اس کے باوجود آزادی کے 55 سال بعد بھی ڈیزل انجن سے چلنے والی کشتیوں کی مدد سے نہ مسافر، نہ مویشی اور نہ مال کی برداری کی جاتی ہے۔ ہمارے جاگیردار زمیندار حکمران اپنے کھیتوں کو ہمالیہ کے صاف پانی مہیا ہو جانے کے بعد چین کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن افسوس ان کو یہ حقیقت معلوم نہیں کہ آبی راستوں کے استعمال کرنے سے ان کے حصے کی فصل نہایت کم خرچ پر مقامی منڈی تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ آبی راستوں کو استعمال کرنے سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ہماری سڑکیں اور ریل کی مرمت کا خرچ کم ہو جائے گا اور ڈیزل آئل اور پٹرول کی درآمد میں کمی ہو سکے گی۔ یورپ کے صرف ایک ملک کی مثال قابل غور ہے جس نے آبی راستوں کو مندرجہ بالا مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس ملک کا نام ہے ہالینڈ۔ ہالینڈ میں جتنی نہریں اور دریا ہیں وہ صرف سفری اور مال بردار کشتیوں کے لیے ہیں۔ زراعت کے لیے بارش کافی ہو جاتی ہے۔ ہالینڈ اپنے آبی راستوں کو مال برداری کے لیے استعمال کر کے اپنی ریل اور سڑکوں کی مرمت کا خرچ کم رکھتا ہے۔ روٹرڈیم کی بندرگاہ جو دریائے رائن کے ڈیلٹا پر واقع ہے، اب دنیا کی سب سے زیادہ مصروف بندرگاہ بن گئی ہے۔ ہالینڈ کے دریاؤں اور نہروں پر سڑکوں اور ریل کے ایسے پل تعمیر کیے گئے ہیں جو ڈیزل انجن سے چلنے والے جہازوں اور کشتیوں کی آمد و رفت کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہم پاکستان میں فوراً دریاؤں اور نہروں پر ڈیزل انجن سے چلنے والی کشتیوں سے جہاز رانی شروع کر سکتے ہیں، خصوصاً ایسے حصوں پر جہاں نہ کوئی پل ہے اور نہ بیراج۔ ایسے حصوں پر صرف بندرگاہوں کی تعمیر ضروری ہوگی۔ اگر یہ جہاز رانی 12 مہینے ممکن نہ ہو تو کم از کم چند ماہ ضرور ہو سکے گی۔